ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹਸਨੈਨ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਵਨ ਤੇ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਵੀ ਕਰਨ अस्सलाम वालेकुम हसनैन कामरान साहब जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब खोकर साहब क्या हाल है आप खैरियत से हैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह कामरान साहब आज साडे नाल कौन मेहमान हैं सर आज दे साडे सोनो FM 96 दे खास मेहमान हैं माहिर तालीम खातून फरहीन जवेरिया साहबा चंद ही अरसे च डेरा गाजी खान एक स्कूल को बड़ी शोहरत मिली है बड़े कामयाबी नालों को अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की दी राह ते माशाल्लाह बड़ा ओ गामजन है स्कूल बड़ी तेजी नाल उहदे विच बालें दे दाखले थीने पैन बड़ी तेजी नाल बालें दे विच उथा तब्दीली दिठी भी वेंदी है कि हुण स्कूल दे वंजण दे बाद बालें दे दाखले दे बाद हुणे दे बालें दे विच तरबियत दा एक अंदाज एक अनोखा निखार जरा देखने को मिले लोग होंदे ते वाकई बहुत हैरान है एक केड़ा स्कूल है सर राइजर ग्रामर स्कूल सर राइजर ग्रामर स्कूल खैबान सर्वर ब्लॉक ए मुल्तान रोड दे उत्ते सर और काफी ही वक्त शोहरत हासिल की है सर ही लेकिन बड़े घाट अरसे मेरे ख्याल है डायरेक्ट चलो उन्हां कोलों है ना सर नाल लाइन ते मौजूद है सारे नाल मौजूद हैं फरहीन जवेरिया साहबा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मैडम आप कैसी हैं खैरियत से हैं ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आपने सोनो FM 96 को टाइम दिया हमारे इस वक्त प्रोग्राम जो है लाइव जा रहा है मैं अपने सामीन को बताना चाहूँगा मैं हूँ मोहम्मद हसनैन कामरान और आपका होस्ट और मेरे साथ जो है सोनो FM 96 के सामीन जो मौजूद हैं वो राजनपुर से लेके कोट छुट्टा तौसा बहुआ रकनी खर फोर्ट मंडू सर्वर के सामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज हम अपने सामीन के लिए जिस खास मेहमान को दावत दे रहे हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं वो माहिर तालीम हैं फरहीन जवेरिया साहिबा ये प्रिंसिपल हैं राइजर ग्रामर स्कूल खैबान सर्वर ब्लॉक ए मुल्तान रोड डेरा गाजी खान की और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने अपने स्कूल को डीजी खान के सफ़े अव्वल के तदरीसी इदारों में शामिल करवा लिया है स्कूल की कामयाबी का जो असल राज जो वजह शोहरत है वो खुद मैडम जवेरिया फरहीन साहिबा हैं उनकी जो काबिलियत जो उनकी सलाहियतें हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है ये इस वक्त उनका स्कूल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान के चंद पहले स्कूलों में शुमार होता है और इसकी जो ख़ास बात यह है कि बच्चों में जो तब्दीली देखी गई है यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनमें वाज़े तौर पे रख रखाव में बातचीत में उनमें जो खुद एतमादी देखी गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है जी मैडम आप कुछ हमें अपने स्कूल के बारे में बताएं आप पहले अपना कुछ तारुफ करवाएं फरहीन जवेरिया साहिबा कि आपका ताल्लुक पहले किस शहर से था आप डीजी खान कैसे तशरीफ़ लाईं और आपने मुख्तलिफ जो स्कूलों में पहले तदरीसी खिदमात सारी अंजाम दी अब माशाल्लाह आप अपना स्कूल चला रही हैं तो सबसे पहले आपका अपना तारुफ जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो माय नेम इज फरहीन जवेरिया and I belong to Sargodha city. जी. By qualification, I have done number of professional diploma courses like school management, child development counsel, learning disability inclusive courses, and literally I have done my research courses for the design curriculum of the school. This is the basic my project about to design the curriculum, and along with the numbers of distinction awards and recognition, thoroughly I got recently award from the British System School, which is the best school system here, and best principal award I got recently in 2017 from the Azra Nahid Medical College on the panel of Superior College. Yeah, Alhamdulillah. And I am doing my work here in Dera Ghazi Khan from since like 2017 in Dera Ghazi Khan. But education career में जो मेरा एक time period है वो almost 2011 से है. I completed my MPhil Punjabi in geography, and I was a CSS aspirant.
in my whole career. Then I got married in Dera Ghazi Khan in 2011. I get back again in Sargodha, and I indulge in the different type of school systems like British school system, Pastur, Camino de Gan system. I worked as senior level coordinator in O levels, A levels, and got the different type of alhamdulillah distinction awards. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے ایک معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا تھا ماشاءاللہ یہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ زیادہ تر سرائکی اور اردو جان سکتے ہیں. بہت کم 5% لوگ ایسے ہوں گے جو انگلش لینگویج یا اس لینگویج بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ سے تھوڑی سی گزارش تھی آپ کے لیے تھوڑی جتنا زیادہ ہم آسانی جو ہم سامعین کو سنوا سکیں. اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو اپنا سرگودہ سے آپ نے بتایا آپ کا تعلق ہے, آپ کے والدین کا بیک گراؤنڈ, آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, ذرا سادہ سی زبان میں یہ کچھ بتائیں گی والد صاحب کے بارے میں, والدہ کے بارے میں, آپ کی فیملی. My father was a police officer, a retired police officer. اچھا ماشاءاللہ. From the investigation. نام کیا ان کا؟ علاقے میں بہت سرچ کیا ساؤتھ پنجاب میں. اچھا. اور مائی مدر جو ہے میری جو موم ہے وہ بلونگ کرتی ہے ہیڈ تھی اسکول کی, گورنمنٹ کی ہیڈ مسٹریس تھی. اچھا ریٹائرڈ ہو چکی ہیں. جی بالکل جی بالکل. آپ کو زیادہ ان میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ آپ کو والدہ صاحبہ اچھی لگتی ہیں یا والد صاحب اچھے لگتے ہیں؟ مجھے تو دونوں ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن ایز اے ڈاٹر جو ہے بیٹیوں کی زیادہ فرینڈشپ والد سے ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. اصل میں یہ سوال پوچھنے کا مقصد آپ کو تھوڑا سا ریلیکس اور وہ اس طرح تھا کہ ہمارے سامعین بھی اس انٹرویو کو انجوائے کر سکیں. تو ماشاءاللہ آپ والد صاحب کے بالکل بیٹیوں کا تعلق جو گہرا تعلق ہوتا ہے دلی طور پہ, یا والد کو جو جتنے بھی بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں جتنی اچھی بیٹیاں لگتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. آپ کا اپنے بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے آپ کو؟ بہن بھائی ہم 5 بہنیں ہیں اور میرا تیسرا نمبر ہے, مڈ میں ہوں. اور میری ایک سسٹر ڈاکٹر ہیں یہیں ملتان CMH میں میجر ہیں. جی ماشاء جو بڑی سسٹر ہیں وہ گجرات یونیورسٹی میں ہیں, پڑھا رہی ہیں وہ بھی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں PhD. پھر میں ہوں, اور چھوٹی سسٹر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے IT آفیسر ہیں. ماشاءاللہ پوری فیملی آپ کی ایجوکیٹڈ اور ویل ایجوکیٹڈ, اور ماشاءاللہ آپ کے والدین کی تربیت بھی ماشاءاللہ ایسی تھی کہ آپ نے تدریسی ایک شعبہ چنا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ بھی ڈاکٹر بن سکتی تھیں, آپ بھی IT میں جا سکتی تھیں. دیکھو میں نے تو بتایا میں CSS کرنا چاہتی تھی. میرے والدین کا ڈریم تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ کچھ کروں, بنوں. تو میں ان کا ڈریم پورا نہ کر سکی, تو میں نے کہا میں ڈیرا غازی خان کے والدین کا ڈریم پورا کروں اور میں اپنے بچوں کو CSSP آفیسر بناؤں, ڈیرا غازی خان کے بچوں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ آپ کے شوہر ماشاءاللہ 2011 میں آپ کی شادی ہوئی, آپ ادھر تشریف لائیں, یہ ارینج میرج تھی؟ جی یا اٹ واز ٹوٹلی ارینج. اب ماشاءاللہ کتنے آپ کے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے اتنے کم وقت میں اپنے سکول رائزر گرامر سکول خیبان سرور بلاک A کو ایک اسٹیبلش کیا ہے, تو یہ سوچ آپ کے پہلے آپ مختلف تدریسی اداروں میں خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں, یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ اپنا ایک سکول ہونا چاہیے اور جدید سے جدید تعلیم, آپ کی فیسیں بھی بڑی مناسب سی ہیں, کوئی غریب امیر کا بچہ تمام لوگ پڑھا سکتے ہیں, یہ خیال آپ کو کیسے کس طرح آیا؟ یہ خیال میں کام کر رہی تھی پاسپورٹ کیمن اور ڈگان میں ایز اے وائس پرنسپل, تو مجھے یہاں کے کچھ ادارہ تھا سپیریئر کالج کا, یہ لوگ مجھے یہاں پر لے کر آئے. ان کے ساتھ میں نے 3 سال کام کیا ایز اے پرنسپل. 3 سال کے کم عرصے میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے, انویسٹر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیونکہ یہ میرا پیشن تھا, یہ میرا شوق تھا, تو پھر میں نے اپنا ادارہ بنایا کہ مجھے یہاں کے بچوں کو کچھ بنانا ہے, کچھ ورک کرنا ہے ان کے اوپر. اور ابھی بھی میں اس وقت اپنے اسکول میں ہوں. بالکل صحیح.
یہ جو آپ کا اسکول ہے یہ کس ایجوکیشن سسٹم کے تحت؟ آکسفورڈ سسٹم ہے ہمارا، پنجاب گروپ آف کالجز کا اس کا سسٹم ہے، پنجاب گورنمنٹ سسٹم ہے، ایمین اور ڈگان کے ساتھ اس کا لنک ہے جی، اور یہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے جو ہمارا چیمبر آف کامرس میں بھی رجسٹرڈ ہے. ہمارے بچے اگر انٹرنیشنلی بھی خود کو ریکگنائز کروانا چاہیں تو وہ ایزیلی وہاں پہ اسی کلاس میں جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس کلاس میں وہ یہاں سے ہمیں لیو کر کے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کا سرٹیفکیٹ ہمارے اسکول کا اپرووڈ ہے، یورپین کسی بھی کنٹری میں اگر جائیں وہ. اور دوسرا جو ہمارا سسٹم ہے وہ پاک ترک کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. جی بالکل. اور انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے سسٹم کی ڈفرینٹ برانچز ہیں جو باقی اس میں بھی ہے. ہمارے اپر پنجاب میں لائک پاک ترک معرف ہے، ایمن اور ڈگان ہے، آر جی ایس کے ڈفرینٹ کالجز ہیں، ڈفرینٹ اسکولس ہیں ہمارے اپر پنجاب میں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں یہ واحد اسکول ہے یہاں پر. جی بالکل. آپ کے اسکول میں اس وقت میٹرک لیول تک کلاسز جاری ہیں؟ یہ آپ اس کو ہائی اسکول کہہ سکتے ہیں، مڈل اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، کس اسٹینڈرڈ تک آپ مینٹین کیا ہوا اس کو؟ یہ جو ہے میرا ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول. جی ہائی اسکول. اور اس میں جو بچوں کی آپ کی کچھ صحت مند سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آپ کی بار بار ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، مختلف منسٹرز، مختلف ایجوکیشنلز جتنے بھی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ آپ کے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں. اس کو کیسے آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا؟ اینول پروگرامز ہوتے ہیں، منتھلی ہوتے ہیں، کوارٹر پروگرامز ہیں آپ کے. کس طرح بچوں کو آپ نے ان سماجی سرگرمیوں میں یا صحت مند سرگرمیوں میں شامل کیا ہوا؟ اس کی کچھ تفصیل. یہ ہمارا اکیڈیمکلی جو ہے پورا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے جو ہم پلان کرتے ہیں اکیڈیمکس میں، اور اس کے اکارڈ جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور وہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس پہ یہ ہمارے پینل کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل برانچ ہے اور وہی ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور انہی کی طرف سے یہ آتے ہیں اور بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ابھی ہمارے ریسنٹلی 3 جولائی کو ہمارا ایک اسپورٹس چیمپئن شپ ہے، گالا ہے ڈفرینٹ ادر انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ، جس میں 32 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 16 سے لے کے 32 ڈسٹرکٹ کے جو مین اسکولوں کے بچے ہیں وہ وہاں پر آئیں گے. ملتان میں یہ ایک اسپورٹس والا ہے جو 3 جولائی بروز اتوار کو ہونے والا ہے. اسی جو آگے 3 جولائی آ رہی ہے اس میں آپ کے اسکول کی اسٹوڈینٹس وغیرہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی 20-20 اسٹوڈینٹس ہمارے وہاں پہ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ گیمس. اچھا بالکل سے. اس کی کچھ پروگرام کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں آپ بتائیں ہمیں، تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ اسکول کے حوالے سے کیا یہ پیش رفت جاری ہے اس پروگرام کے حوالے سے. کس کس اسپورٹس میں کون کون سے بچے، پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے؟ جی لاسٹ ایئر ہمارے بچے گئے تھے اسی طرح سے، اور وہ بھی ملتان میں ہوا تھا. کورونا تھا، کووڈ-19 اس وقت بڑے عروج پر تھا، اور ہم نے فل SOP کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے لاسٹ ایئر 2020 میں، 2 years بیک. اور اس میں بھی بچوں نے بہت ٹرافیز کی، چیمپئن شپ کی. اس میں ڈفرینٹ گیمس ہوتی ہیں، ایتھلیٹس ہوتی ہے بچوں کی، ٹیکوانڈو ہے اس میں، اور بچوں کے لیے ڈفرینٹ فٹ بال کمپٹیشنز ہوتے ہیں، بیڈمنٹن کمپٹیشن ہے، ٹینس ہے. ڈفرینٹ گیمس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹرینر ہوتے ہیں ناصر رسول صاحب جو ہمارے اسپورٹس انچارج ہیں، وہ بچوں کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں. اور اب یہ 2 سال کے بعد دوبارہ ملتان میں کنڈکٹ ہو رہا ہے، اور ڈیرہ غازی خان سے صرف فائزہ گرامر اسکول ایک واحد اسکول ہے جو اپنے بچوں کو 3 جولائی کو وہاں پارٹیسپیٹ کرائے گا انشاءاللہ. بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست بات بتائی آپ نے. اچھا یہ جس طرح کی اسپورٹس گیمز ہیں ان کی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں تو تیاری نہیں ہو سکتی. کیا یہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی تیاری آپ کے اسٹوڈنٹس کی آپ کے اسکول میں ہر ڈے میں ہر منتھ ہوتی رہتی ہے؟ کوچز ہیں آپ کے پاس اس طرح کے؟ جی ہمارے اسپورٹس کے تھرائس اے ویک لیسن ہوتے ہیں. ہمارے تھرائس اے ویک میں ڈفرینٹ کلاسز کے لیسنس ہیں. ہمارے پاس جو اسپورٹس ٹیچر ہیں، آئی آلریڈی ٹولڈ کہ وہ سر ناصر رسول صاحب ہیں جو اس کو بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں. ڈفرینٹ گیمس میں رننگ ہے، سائیکلنگ ہے، ٹیکوانڈو ہے، یوگا پریکٹس ہے. مطلب بچوں کی ذہنی نشو و نما کو
اجاگر کیا جاتا ہے اس میں، تاکہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بالکل ڈم نہ ہو جائیں اور ان کو ایک ایکسٹرا جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ملے، خود اعتمادی پیدا ہو، ان میں ایک حوصلہ ہو سپورٹس کی، ان کے پاس ایک. ہاں بالکل صحیح بات. اچھا یہ بہت سارے ہم نے اسکول سسٹم میں دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہیں یہ اس میں ایک چیز بچے کو رٹوائی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے صرف نمبرنگ لینی ہے، آپ نے رینک لینا ہے، آپ نے اپنے گریڈ اپنے سیشن کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے رٹے کی عادت لگائی جاتی ہے. جبکہ دنیا اب کچھ تبدیل ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے جو آپ کانسیپٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، جب تک بچے کا کانسیپٹ نہ ہو آپ اس کو رٹا نہ لگوائیں. آپ کے اسکول میں اس وقت کیا سسٹم چل رہا ہے کہ آپ بچے کو صرف رینکنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، بیسٹ گریڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا اس میں واقعی کے کانسیپٹ کلیئر ہو، ٹیچرز ایسی ہیں جو ان کو اس طرح کا گائیڈ کرتی ہیں کہ ان کو رٹا لگانے کی بجائے پڑھانے میں سمجھنے میں ان کی صلاحیتیں بہتر ہوں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں پرنسپل مسٹ شوڈ بی اے ونڈرفل ریفلیکٹر. ایک جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ایک بہت اچھا ریفلیکٹر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. پرنسپل کین چینج دا مائنڈ آف کڈس ٹو انسپائر دا پیپل. ایک جو پرنسپل ہوتا ہے وہ پورے ادارے کی پالیسی کو ترتیب دیتا ہے، وہ ادارہ بناتا بھی ہے، وہ ادارہ بگاڑتا بھی ہے. سب سے جو آپ نے امپورٹنٹ بات پوچھی کہ رٹالائزیشن اور کانسیپٹ، یہ دونوں چیزیں دیکھیں. جو ڈگریز ہے نا وہ تو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ وہ ضروری ہے، رینکنگ ضروری ہے، لیکن رینکنگ کے ساتھ ہمارے اسکول میں بچوں کو ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، تاکہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو اور بچہ ایک معاشرے کا اچھا شہری بن سکے، بالکل اس معاشرے کا مفید شہری بن سکے، اپنی صلاحیتیں اس کی خود نکھر کے سامنے آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر بچے کے اندر ایک کریٹیوٹی رکھی ہے. بالکل ٹھیک. آپ اس کریٹیوٹی کو سامنے لائیں. کوئی بچہ فائن آرٹس اچھی کرتا ہے، کوئی ڈرائنگ اچھی کرتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ کھیل میں بہت آگے ہوتا ہے، وہ اچھا اسپورٹس مین بن سکتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ اس کو بہت ساری چیزوں کی توڑ اور چھیڑ کی عادت ہوتی ہے تو وہ بچہ بیسٹ انجینئر بن سکتا ہے. تو آپ بچے کو اس کی چھپی ہوئی خفیہ صلاحیتوں کو باہر لے کر آئیں. بالکل صحیح بات. یہ ایک ادارے کا اور ایک بہترین ٹیچرز کا اور ادارے کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ ہر بچے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، ان کو وہ بتائے کہ اس بچے کے اندر کیا خوبی ہے، نہ کہ اس کو صرف پڑھائی اور رٹا اور اس کو ایسے کر کے اس میں خود اعتمادی چھین لی جائے اس سے. آپ نے بہت اچھی پیاری بات کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ایک اسکول میں نے جو بات دیکھی ہے کہ ہر بچہ میڈم فرحین جویریہ صاحبہ کرتا ہے، میڈم صاحبہ، یہ آپ کا ان کے ساتھ ایک کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہر کلاس کے بچے کو آپ خود جا کر ملتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، یا ویسے آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک امیج ہے کہ جو ہر بچے کے اوپر ایک اثر ڈالتا ہے؟ ایکچولی بچوں کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی سیلف ریسپیکٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. آپ جتنا اپنے بچوں کو سیلف پروٹوکول اور سیلف ریسپیکٹ دیں گے تو ان کا ٹوٹلی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. ان کے اندر وہی بات ہے، خود اعتمادی وہیں سے آتی ہے جب ایک پرنسپل دیتا ہے. اس کے لیے ہم نے 2-3 ایکٹیویٹی اسکول میں بنائی ہوئی ہے. ایک تو مارننگ ویلکم بچوں کو کیا جائے، اس میں سم ٹائم میں خود مارننگ ویلکم کرتی ہوں اور سم ٹائم آن دا بہاف آف میری کوآرڈینیٹر اور وہ بچوں کو مارننگ ویلکم کرتی. دوسرا ہم بچوں کو ایک بہت اچھا گڈ بائے بھی کرتے ہیں آن دا آف ٹائم. اس سارا دن میں جو بچوں نے پڑھا ہے ان سے جاتے ہوئے تھوڑا پوچھا جائے آج کا دن کیسا گزرا، ہاؤ یو اسپینڈ دا ڈے، ہاؤ واز یور ایکٹیویٹیز ٹوڈے. اس میں بچوں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ جو کانفیڈینس سامنے آتا ہے، اس سے بچے جو ہیں پھر آبویسلی آپ کو ایک بیسٹ آؤٹ پٹ دیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا یہ ایک ہمارے ہاں مختلف کہاوتیں ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں والدین کی دعاؤں کا ہاتھ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیسٹ ٹیچر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو اس کی اصل خوبیاں بتاتا ہے. آپ کے اپنے ایسے کون سے بیسٹ ٹیچر ہیں جنہوں نے آپ کی شخصیت کو نکھارا؟
والدین کی دعاؤں کے ساتھ بھی اور باقی آپ کی اپنی محنت کے ساتھ بھی. بیسٹ ٹیچر ایسے کون سے تھے جن کو لگا کہ آپ نے انہوں نے آپ کو صحیح سمجھا اور ان کی جو سپرویژن تھی اس سے آپ آگے ایک کامیاب شخصیت میں ماشاءاللہ تبدیل ہوئی اور آپ کامیاب شخصیت بنی ہیں ماشاءاللہ؟ Grade 1 to grade matric, my teacher was my mom. MashaAllah. And she was a wonderful reflector of mine. تو وہ میرے لیے ہمیشہ ایک اچھا ونڈرفل ریفلیکٹر رہی ہیں. اور ڈیورنگ مائی ماسٹرز ایم فل ان پنجاب یونیورسٹی لاہور جو میرے سب سے بیسٹ ٹیچر تھے وہ سر منور صابر صاحب ہیں جو وہاں کے چیئرمین بھی ہیں اور چیپس اکیڈمی بھی ان کی لانچ کی ہوئی ہے ڈفرینٹ اکیڈمیز میں سی ایس ایس کو بھی ٹرین کرتے ہیں اور میں ان کی بہت اچھی اسٹوڈنٹ رہی. لیکن سب سے اچھی جو بیسٹ ٹیچر تھی وہ میری موم تھی. اور آپ کے اپنے اسکول میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کوئی بچہ جس نے آپ کو بہت زیادہ امپریس کیا ہو؟ جی ایک بچہ ضرور. ایک دادی آئی تھی میرے اسکول میں ایڈمیشن کروانے میرے اسکول کی اوپننگ پہ. تو جب میرے اسکول میں کوئی بچہ آتا ہے تو اس کا انٹرویو میں خود لیتی ہوں بچے کا. بالکل ٹھیک. میں اس کو اس کی صلاحیتیں اور اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ کتنا کیپیبل ہے اور اس کو ہم کس موو پہ چلا سکتے ہیں بچے کو اس کے پیشن کو دیکھتے ہیں. تو اس بچے سے جب میں نے پوچھا کہ وٹ یو وانٹ ٹو بی تو اس بچے نے مجھے جواب دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی چیف آف آرمی. اچھا ماشاء اللہ. تو لٹرلی اس کے فادر جو تھے وہ بلائنڈ حافظ قرآن ہے, مدر کو کینسر تھا, تو اس کی دادی تھی مجھ کے ساتھ, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ بچہ میرے پاس ہے اور میں نے اس سے پرومس کیا کہ ون ڈے یو ول بی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل صحیح بات. بالکل صحیح ہے. میں یہ اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان فرحین جویریہ صاحبہ ہیں. ان کا اسکول ہے خیبان سرور میں, رائزر گرامر اسکول بلاک اے ملتان روڈ پر. بہت اچھا اسکول ہے, بچوں کو بہت اچھی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے جس میں ان کو تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت پر بھی ایک خاص توجہ دے کر بچوں میں چھپی ہوئی خاص صلاحیتیں نکھاری جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ بڑی تیزی سے اپنے بچوں کا داخلہ یہاں کروا رہے ہیں. ہمارے سامعین کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کا رائزر گرامر اسکول میں ایڈمیشن کروائیں تاکہ ایک کم فیس میں. انہوں نے خود میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ انویسٹر یہ بزنس ایجوکیشن اس سے ہٹ کے ہے. اگر آپ نے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنی ہے, اسکول ایک خاص چیز ہے جہاں پر بچوں کو ماں سے زیادہ تربیت ملتی ہے, جہاں پر بچوں کو ماں سے زیادہ تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر کی جاتی ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب کریں. رائزر گرامر اسکول خیبان سرور بلاک اے. اگر کوئی ہیلپ لائن نمبر ان کا ہے تو ضرور میڈم آپ اپنا کوئی ہیلپ لائن نمبر جس سے ایڈمیشن ہو سکے بچوں کا, جو کوئی آپ سے رابطہ کر سکے, کوئی اگر آپ اپنا نمبر دہرانا چاہیں. 03341755525. 0333 جی 0333 ایک دفعہ دوبارہ دہرائیے. 417 55 جی 5525 نہیں 22. یہ نمبر ہے 0333. سنیے گا مس, 0333 417 5522 نہیں سر 25 5525. اوکے, یہ ہے رائزر گرامر اسکول کا ایڈمیشن نمبر ہے سر. خیبان سرور مین لوکیشن پہ ہے, ملتان روڈ پہ. بہت اچھا اسکول ہے, بچوں کو بہت اچھی تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے اور شاندار تربیت کی جاتی ہے. چلیں میں یہ نمبر ریپیٹ کر دوں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل آپ یہ نمبر ہے 0333 417 5525. جی 0333 417 5525. ہمارے سامعین اگر اپنے بچوں کے داخلے کے لیے اپنے بچوں کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور اس اسکول کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, اسکول کی ہیلپ لائن نمبر 0333 417 5525. جی ہاں 0333 417 5525. 0333 417 5525 یعنی 0333 417 5525. اس نمبر پر کال کر کے ایڈمیشن سے متعلق آپ معلومات لے سکتے ہیں اسکول. جی بالکل میڈم, آپ بتانا چاہیں گی ایجوکیشن کے علاوہ ایجوکیشن مطلب
ایک تعلیمی کیریئر آپ نے گزارا، تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ. آپ نے اس کے علاوہ آپ کی اپنی سپورٹس میں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں کیا شمولیت رہی؟ وہاں پر کس کس چیز میں آپ نے کسی سپورٹس میں حصہ لیا، یا سماجی سرگرمیوں میں کسی جگہ، یا ادب سے آپ کا لگاؤ ہو، آپ نے شاعری کی ہو، پوئٹری کی ہو، آپ کا اپنا شوق جو آپ کے اس مقصد سے ہٹ کے ہو؟ جی بچپن میں تو پیرنٹس نے بس ایک ہی موٹو دیا ہوا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اونلی، اور پڑھتے ہی تھے سارا دن. ایون کارٹون دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ ایک ٹام اینڈ جیری آتے تھے، اس کی بھی دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. اور جب بڑے ہوئے تو اسپورٹس کا شوق ہوا تو بیڈمنٹن بہت شوق سے کھیلتی ہوں، اور پارٹیسپیٹ بھی کرتی تھی پنجاب یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گیمس میں. اچھا ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک. اور آپ کا اپنا موسیقی سے کوئی ایسا لگاؤ جو اگر آپ کچھ آپ کا پسندیدہ سانگ ہم چلانا چاہیں یا کچھ؟ ہاں، ہم چاہیں گے کہ میڈم سے ہم پوچھیں کہ داخلے کے لیے کوئی ان کے پاس تفصیل ہے تو بتائیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے کب، کیسے، کس طرح کوئی شیڈول کچھ آپ اپنا؟ ایڈمیشن جی ہمارے ایڈمیشن اگست اور مارچ میں اوپن ہوتے ہیں. ابھی کنٹینیو ہیں ایڈمیشن. اور داخلوں کے لیے ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہماری آج کل تو داخلے فری آف کاسٹ چل رہے ہیں. فری ہماری رجسٹریشن ہو رہی ہیں، فری ایڈمیشنز ہیں. فرسٹ رننگ فیس میں ہمارا ایڈمیشن ہے آج کل ان جولائی سمر ویکیشن میں. لیکن جو اگست ہے ہمارا بہت نامینل سا پیکج ہوتا ہے. ہماری فی ہر سال انکریز نہیں ہوتی. ہمارے پاس جو بچہ پلے گروپ میں آتا ہے اس کی فی گریڈ 1 میں جا کے انکریز ہوتی ہے. جو بچہ گریڈ 1 میں آتا ہے اس کی فی کا انکریمنٹ لگتا ہے 5 to 10% گریڈ 5 میں. 5 سال کے لیے پیرنٹس کو بڑا ریلیکس ملتا ہے کہ جی ہمارے بچہ 4000 فی پہ گیا تو وہ 4 پہ ہی رہے گا، اس سے زیادہ نامینل چینج نہیں ہوتا. سمر کیمپ کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی شیڈول وغیرہ جاری کیوں گا؟ جی سمر کیمپ ہمارا فری آف کاسٹ چل رہا ہے. وہ بھی ہمارا ڈفرینٹ اسکولوں کے لیے اور اپنے اسکول کے بچوں کے لیے 2 جولائی سے اس کا آغاز ہے مارننگ میں 7 سے 10 بجے، جس میں بچوں کی خطاطی، بچوں کا اسپوکن، بچوں کی گرامر، بچوں کا ایکسینٹ، بچوں کا وکیب، ان چیزوں میں امپروومنٹ لائی جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا سونو ایف ایم 96 کو. اور ہمارے ساتھ موجود تھیں فرحین جویریہ صاحبہ، انہوں نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. ہمیں بہت خوشی ہوئی اپنے سامعین کو. یہ ہمارے رائزر گرامر اسکول خیابان سرور بلاک اے ملتان روڈ پر واقع ہے. بہت اچھا اسکول ہے. ہم اپنے سامعین کو کہیں گے کہ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اس میں ضرور داخلے لیں اور وہاں پر ضرور کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. رائزر گرامر اسکول کے حوالے سے اتنی اچھی معلومات ملی مجھے بھی. حسنین کامران صاحبہ اور خاص طور پر فرین صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس میں انفارمیشن تھی، بھرپور انفارمیشن تھی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا سکول ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے اور یہاں کے رہائشیوں کے بچوں کے لیے ایک بہترین اور زبردست خدمات جس طرح پہلے انجام دے رہا ہے اسی طرح سلسلہ جاری رکھے گا. بہت بہت شکریہ فرین صاحبہ. تھینک یو سو مچ. جی میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ رائزر گرامر اسکول سے متعلق کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں، آج کل داخلے ہو رہے ہیں، آپ رائزر گرامر اسکول بھی جا سکتے ہیں. رائزر گرامر اسکول کے ہیلپ لائن نمبر 0333 417 5525 پر کال بھی کر سکتے ہیں. 0333 417 5525. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا رائزر گرامر اسکول ڈیرہ غازی خان نے. آپ کا بہت بہت شکریہ حسنین کامران صاحب. تھوڑا بھی بہت شکریہ، بہت مہربانی. شکریہ، بہت مہربانی. سامعین اس کے ساتھ تھی ڈیرہ غازی خان اسٹوڈیو سے سجاد کوکھر کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل دوپہر 2 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اگلا پروگرام آپ ہمارا اردو نیٹ ورک سے سنیں گے.